तुम जो कोई भी हो, तुम्हें इस कैबिन में जुर्रत कैसे हुई? वो होंठों को काटती हुई बोली। ज्यादा मूड ऑफ करने का क्या फायदा? इस तरह हम खुशगवार माहौल में बातें ना कर सकेंगे। बातें? वो हलक फाड़ कर चीखी। मेरी ये रात गारत कर दी। मैं अभी क्लब के मैनेजर से बात करती हूँ। ओह, मिस्टर एंड्रियो की बात कर रही हो? उसी ने तो मुझे तुम्हारे पास भेजा है। एंड्रियो? उसके मुंह से हैरत की एक सिसकारी से निकली और वो जाग की तरह बैठ गई। अपनी बात के इस रद्देमल की खुद मुझे भी तवक्को ना थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ और कहा था। वो खाबीदा से लहजे में बोली। क्या कहा था उन्होंने? और तुम बेडशीट उड़ा रहे हो? उसने मेरी बात नजरअंदाज करके अपना लहजा बरकरार रखा। एंड्रियो कभी झूठ नहीं कहता। मैंने उसके बालों को दोनों हाथों से उसके कानों पर जमाते हुए कहा। ओह, लेकिन ये बेडशीट का क्या चक्कर है? मुझे घुटन हो रही है। वो बिलबिलाते लहजे में बोली। तुम्हारा लिबास इधर है? हाँ है। वो मेरे सर पर लठ मारने वाले अंदाज में बोली। तो पहन लो। क्यों पहन लो? वो एक बार फिर हलक फाड़ कर चीखी। मैं अभी एंड्रियो से बात करती हूँ। एंड्रियो से बात करना फजूल है। मैंने उसे कत्ल कर दिया है। मैं आंखें निकालते हुए गुर्राया तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। फटी फटी आंखों से किसी बेजान मूर्ति की तरह बस देखती रह गई। उठो और लिबास पहनो, इसी में तुम्हारी खैरियत है। कत्ल की बात सुनकर उसका तमाम जोश ठंडा हो चुका था। वो सहम गई थी। बेडशीट उतार कर चुपचाप लिबास पहनने लगी। उसके मुंह पर जैसे ताला पड़ गया था। यूं लग रहा था जैसे वो बरसों से कभी नहीं बोली। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तथा तुम क्या चाहते हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। मैं जो भी हूँ, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम सीधी तरह अपने बारे में कुछ बता दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, वरना मेरे हाथों कत्ल होने वाली की लाश मुझे सब कुछ बता देती है। मैंने खंजर निकालकर उसके सामने हवा में लहराया तो वो सर तपा कांपने लगी। जल्दी बोलो, तुम कौन हो? मैं सनतकार एक्सेल की बीवी हूँ। वो लरजती हुई बोली। इस क्लब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं इस क्लब की मेंबर हूँ। कब से मेंबर हो? 1 माह पहले बाकायदा मेंबर बनी थी। क्या तुम्हारे खामद एक्सेल को इस बात का इल्म है? नहीं, वो अपने कारोबारी दौरों पर रहता है। मैं रात को तन्हा होती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे खामद को तुम्हारी इस क्लब की रुकनियत का पता चले? नहीं। वो कांपती हुई बोली। तुम्हें एंड्रियो से किसने मुतारिफ करवाया था? शरल ने। ये शरल कौन है? वो एंड्रियो ही का कोई आदमी है। वो मुझे हर बुध को नजर आता है। पूरा हफ्ता न जाने कहाँ गायब रहता है। आज क्लब में मेरी 5वीं बाकायदा हाजिरी है। एंड्रियो ने मुझे बताया था कि आज शरल मेरे पास आएगा। हर बुध को नजर आता है। मैं जोर से बुड़बड़ाया। हाँ, हर बुध को ही मुझे नजर आता है। उसने मुझे बताया था कि उसका काम ऐसा है कि उसे पूरा हफ्ता छुट्टी नहीं मिलती, सिर्फ बुध को छुट्टी होती है और वो फिर इस छुट्टी से खूब लुत्फानंदोज होता है। और आज तो वैसे भी इसका माहाना जश्न का दिन था। जश्न? हाँ, वो हर माह की पहली बुध को जश्न का ही नाम देता है। हर माह की पहली बुध। मैं बुड़बड़ा कर रह गया। तुम्हारे शरल के साथ कब के मुरासम है? तकरीबन 2 साल से। वो हर माह की बुध को जश्न का नाम क्यों देता है? क्या तुमने कभी पूछा नहीं? हर माह की पहली बुध को वो सुबह 4 बजे ही फारिग हो जाता है, जबकि हर हफ्ते को उसे 10 बजे तक काम करने के बाद छुट्टी मिलती है। तुम्हारा नाम क्या है? मार्गरेट। मार्गरेट की बातों से जाहिर था कि शरल लिबार्ट्री में काम करता था और उसकी हफ्तावार छुट्टी का दिन बुध था। हर बुध को सुबह 10 बजे उसे लिबार्ट्री से निकाला जाता था और वो इस हफ्तावार छुट्टी पर अय्याशी करता था। हर माह का पहला बुध उसका जश्न का दिन होता था, जब उसे सुबह 4 बजे ही लिबार्ट्री से निकाल दिया जाता था। शरल की हालत उस मुर्गे की सी थी जो सारा दिन डब्बे में बंद रहने के बाद बाहर निकलने पर अपने पर जाड़ता है। लेकिन डॉक्टर तनवीर का क्या हाल होता होगा? उसे तो कभी सूरज देखना भी नसीब ना हुआ होगा। मेरे दिल में तरखम के जज्बात उमड़ आए। किस सोच में पड़ गए हो? उसकी मुतरन्नम आवाज उभरी। वैसे ही मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या यही कि तुमने मेरे बारे में क्या राय कायम की होगी? तुम आखिर किस तरह अंदर आ गए? क्या तुमने शरल को कोई नुकसान पहुंचाया है? हाँ, बात शरल की हो रही थी। बुध को तुम्हारे साथ रात गुजारने के बाद वो दोबारा ड्यूटी पर कब जाता है? मैंने उसकी बात को गोल करते हुए कहा। सुबह उठकर एंड्रियो के कमरे में चला जाता है और फिर मैं उसे दोबारा नहीं देखती। गालिबन वो एंड्रियो के साथ ही कहीं निकल जाता है और फिर अगली बुध को हमारी मुलाकात होती है। और हाँ, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं? हाँ बताओ। दरअसल मेरे पास यहाँ आने का सिक्का नहीं था। शरल का सिक्का गिरा तो मैंने उठा लिया और यहाँ पहुँच गया। मैं अभी वापस जा रहा हूँ और शरल को भेज रहा हूँ। ओह, लेकिन तुम यहाँ क्यों आना चाहते थे? खुदा ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी। मैंने उसके सर को दोनों हाथों से पकड़कर अपने करीब किया और फिर उसकी कनपटियों की रगें मसल दी। अब बाकी रात पुरसुकून नींद सो सकती थी। मैं उठा और कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। मैं तकरीबन आध घंटा कैबिन में रहा था। बाहर रोशन राहदारी में मौजूद आदमी ने हैरत से मुझे देखा, लेकिन मुंह से कुछ न बोला। मैंने तारीख राहदारी भी तय की और हाल में पहुंच गया।
شرل ایک میز پر اوندا لیٹا ہوا تھا، غالباً وہ سو گیا تھا، جبکہ کاؤنٹر والا کسی حساب کتاب میں مگن تھا۔ اس نے بھی سر اٹھا کر حیرت سے مجھے دیکھا، لیکن میں اسے حیرت زدہ چھوڑ کر ہال سے باہر نکل گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ٹیکسی ملی اور میں ویسٹرن ہوٹل پہنچ گیا۔ 3-4 بار دستک دینے کے بعد جریکو نے دروازہ کھولا۔ جریکو تھکا ماندہ تو تھا ہی، اور میں نے بھی اسے کہہ دیا تھا کہ ہماری ملاقات صبح ہوگی، اس لیے وہ سکون سے سو رہا تھا۔ اسے میری آمد کی توقع نہ تھی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور چٹخنی گرا دی۔ مجھے دیکھتے ہی نہ صرف اس کی بڑبڑاہٹ دور ہو گئی، بلکہ نیند کا خمار بھی کافور ہو گیا۔ اسے یک دم چاقو چوبند دیکھ کر میں اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ کچھ پتا چلا ڈاکٹر تنویر کا؟ ہاں، میں اس کے قریب پہنچ گیا ہوں، لیکن ہمیں ابھی اور اسی وقت ایک کام کرنا ہے۔ میں جانو دل سے حاضر ہوں، حکم کرو۔ ہمیں دوبارہ نائٹ کلب جانا ہے اور وہاں سے ایک آدمی کو پکڑ کر لانا ہے۔ میں تیار ہوں، مجھے اس آدمی کا حلیہ بتاؤ، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرو، بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ میں جریکو کو لے کر نیچے آیا، پارکنگ لاٹ سے ایک کار نکالی اور ہم دوبارہ نائٹ کلب کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ میں ادھر کار میں بیٹھا ہوں، تم جاؤ۔ اس وقت حال میں صرف 2 ہی افراد ہیں۔ جو شخص کاؤنٹر پر بیٹھا ہے اس کو قتل نہیں کرنا، فقط بے ہوش کرنا ہے، لیکن کوشش کرنا کہ وہ تمہاری شکل نہ دیکھنے پائے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد تمہیں حال میں میز پر اوندے لیٹے ہوئے شخص کو اٹھا لانا ہے۔ اگر وہ مزاحمت کرے تو شور پیدا نہ ہونے دینا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے جریکو کو ہدایات دی اور وہ اپنے موٹے سر کو ہلاتا ہوا سنتا رہا۔ ہدایات سن کر وہ ہال کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے کار کی عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر مستعد ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے واقعی زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ شرل کا قد کاٹ مجھ سے ملتا جلتا تھا۔ جریکو شرل کو کسی بچے کی طرح کندھے پر اٹھایا آ رہا تھا۔ اس نے شرل کو عقبی نشست میں ٹھونسا اور خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میں نے عقبی دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ہی کار آگے بڑھا دی۔ تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں۔ کاؤنٹر والا شخص کتنی دیر کے لیے بے ہوش ہوا ہے؟ کم از کم 4 گھنٹے کے لیے۔ اب کار کا رخ مسز ہارڈی کے فلیٹ کی طرف تھا۔ مجھے اپنے روز و شب میں ایک بار پھر اس عورت کی مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ 4 یا 5ویں بیل پر ہارڈی نے دروازہ کھولا۔ وہ یوں نیند سے بیدار کیے جانے پر کوفت میں مبتلا تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے دیکھا تو اس کی کوفت 2 چند ہو گئی، لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں اس کی کوفت کو اس کے چہرے سے پڑھ رہا تھا۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ آپ کو بے وقت تکلیف دی۔ میں تم سے یوں بے وقت آنے کا سبب نہیں پوچھوں گا۔ یہ خول اتارو اور چلتے بنو۔ ہلکی ہلکی نیند کی خماری میں آپ کتنی حسین معلوم ہوتی ہیں۔ میں تمہاری یہ حرکتیں زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی۔ خلاف توقع وہ خندق سے بولی، آپ کو معلوم ہے کہ ولیم دوبارہ نیو یارک میں آ رہے ہیں؟ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ کیا؟ وہ بڑبڑا کر بولی، اوہ اندر آؤ نا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ میرے ساتھ میرے 2 دوست بھی ہیں تو انہیں بھی اندر لے آؤ۔ ڈرائنگ روم میں سکون سے بیٹھو۔ میں نے جریکو کو اشارہ کیا اور شرل کو دیکھتے ہی ہارڈی کے منہ سے ایک سسکاری سے نکلی تھی۔ یہ سسکاری اتنی مدھم تھی کہ اگر میں اس کے بالکل قریب کھڑا نہ ہوتا تو ہرگز نہ سن سکتا۔ یہ آدمی کون ہے؟ وہ بےتابی سے بولی اور جھک کر بے ہوش شرل کے چہرے کو ٹٹولنے لگی۔ کیوں، کیا آپ اسے پہچانتی ہیں؟ تم اس آدمی کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی۔ غالباً آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں اسے نہیں جانتی۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو مسز ہارڈی۔ یہ دراصل آج سے 5-6 برس پہلے CIA میں تھا، اس کے بعد اچانک غائب ہو گیا۔ اب برسوں بعد اسے دوبارہ دیکھ رہی ہوں، لیکن تم اسے کہاں سے لائے ہو اور اسے میرے پاس کیوں لے آئے ہو؟ میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ کیسی تکلیف؟ وہ بدکتی ہوئی بولی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے چہرے کو بالکل اس کے چہرے کا سا بنا دیں۔ یہ ناممکن ہے، میرے پاس اتنی مہارت نہیں ہے اور میرے پاس موزوں سامان بھی نہیں ہے۔ میں رات کو اس وقت بڑی امید لے کر تمہارے پاس آیا ہوں مسز ہارڈی، اور یہ بہت ضروری کام ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ایک طوفان آ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اگر آج کی رات گزر گئی تو میری برسوں کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ CIA کی ایک بہت بڑی مہم ناکام ہو جائے گی۔ میرے لہجے میں نہ جانے کون سا تاثر تھا۔ ہارڈی بونچکی سی ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ غالباً CIA کا نام سن کر اس کے ذہن نے میرے ساتھ تعاون کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ تو پھر کل کا انتظار کرو۔ میرا خیال ہے کہ اس شخص کا خول ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے، میں تمہیں لا کر دے دوں گی اس کا خول۔ میں نے شدت جذبات سے حلق پھاڑ کر کہا اور مسز ہارڈی کو والیانہ انداز میں اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ جب قدرت مہربان ہو رہی ہو تو قسمت کے بند دروازے بھی خود بخود کھلتے جاتے ہیں، لیکن میں کل کا انتظار نہیں کر سکتا مسز ہارڈی، وہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اگر تم چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے پاس گاڑی موجود ہے، ابھی واشنگٹن پلازا چلتے ہیں، لیکن دفتر کی چابیاں کیا وہ تمہارے پاس نہیں ہوتی؟ میرے پاس کہاں ہوتی ہیں، وہ تو زونل چیف کے پاس ہوتی ہیں۔ تو پھر پہلے زونل چیف کے پاس چلتے ہیں۔ تم اپنے ہینڈ بیگ کے دفتر ہی میں بھول جانے کا بہانہ کرنا،
اور کہنا کہ اس میں میری انتہائی ضروری چیزیں پڑی ہیں اور بیگ کا ابھی اور اسی وقت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے زونل چیف تمہارے بے داغ کیریئر کو دیکھتے ہوئے تمہیں چابیاں دے دے گا، گویا تم اس وقت میرا کوئی بہانہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ہرگز نہیں۔ تو پھر چلو جریکو، تم ذرا ہوشیار ہو کر رہنا، اگر شرل ہوش میں آئے تو اس پر نظر رکھنا، ہم ابھی آ رہے ہیں، بلکہ اگر ہو سکے تو اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرو، میں نے جریکو سے کہا اور جریکو نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے مسز ہارڈی کو کار میں بٹھایا اور اس کے کہنے پر ہم واشنگٹن پلازا کی طرف چل دیے۔ اپنے دفتر کی چابیاں خود اس کے پاس تھیں۔ اس کے مطابق بیرونی دروازہ لاک نہ تھا، بلکہ محافظ دفتر کے اندر ہی ہوتے تھے۔ میں عمارت کے باہر ہی کھڑا رہا اور ہارڈی کا انتظار کرتا رہا۔ اس وقت رات کے 2 بجنے والے تھے۔ میں نے ہارڈی سے کہا کہ وہ واپس آنے میں بالکل تاخیر نہ کرے، بلکہ اس وقت ایک ایک سیکنڈ بھی ایک ایک گھنٹے کا معلوم ہو رہا تھا۔ آدھ گھنٹے کے ایک طویل انتظار کے بعد مسز ہارڈی نمودار ہوئی اور آ کر چپ چاپ کار میں بیٹھ گئی۔ کیا کام بن گیا؟ ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا، لیکن اس جواب میں بھی شکایتوں کا ایک پلندہ پنہاں تھا۔ مجھے اپنی مطلب براری سے غرض تھی۔ میں نے مسز ہارڈی کی جلاہٹ کا کوئی نوٹس نہ لیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں نے ملائم لہجے میں پوچھا۔ بس چپ چاپ گاڑی چلاتے رہو، وہ کوفت سے بولی، اور اس کے بعد میں نے گفتگو کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ جریکو شرل کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو چکا تھا اور شرل آنکھیں پٹ پٹائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسز ہارڈی کو کہہ دیا تھا کہ میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے وہ مجھے شرل بنا دے۔ ہارڈی نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی۔ فلیٹ میں پہنچتے اس نے مجھے ایک کرسی پر بٹھایا اور میرا خول اتار دیا۔ شرل اور جریکو ایک دوسرے کمرے میں تھے، لہٰذا مسز ہارڈی اطمینان سے اپنے کام میں مگن تھی۔ پرانا خول اتارنے کے بعد اس نے شرل کا خول میرے چہرے پر چڑھا دیا اور اس کی مرمت کرنے لگی۔ تقریباً 3 بجے وہ فارغ ہو چکی تھی۔ شرل پر تقریباً 15 منٹ محنت کرنا پڑی۔ اس کے بعد وہ فر بولنے لگا۔ لیبارٹری میں پہنچنے کا طریقہ، اپنے کام کی نوعیت، دوسروں کا تعارف، ڈاکٹر تنویر کا حلیہ، سب کچھ میں نے 3:30 بجے تک معلوم کر لیا۔ اب میرے اور شرل میں کوئی بھی فرق نہیں رہا تھا۔ شرل اس وقت اپنی عمر کے جس حصے میں تھا وہاں 5 سال عمر کا فرق بہت کم محسوس ہوتا ہے۔ اصل شرل اور شرل کے خول میں 5 سال میں فرق ضرور تھا، لیکن ہم دونوں کو دیکھنے والا ایک دوسرے میں تمیز نہ کر سکتا تھا۔ میں نے ہارڈی کو دوسرے کمرے میں بھیجا اور شرل کے کپڑے اتروا کر خود پہن لیے۔ اس کے بعد میں نے مسز ہارڈی کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور اسے یقین دلایا کہ میں اس کی دل سے قدر کرتا ہوں اور وہ بہت اچھی ہے اور میں اکثر اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ اور جریکو کو اشارہ کیا۔ اس نے شرل پر ایک ہاتھ چھوڑا اور وہ پھر بے حس و حرکت ہو گیا۔ مسز ہارڈی کے منہ سے ایک سسکاری سی نکل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اور یہ خول مجھے واپس کب ملے گا؟ کم از کم 1 ہفتہ تو لگ جائے گا، اسے زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ میں تمہیں یہ خول واپس ضرور کروں گا، جس طرح میں نے یہ پہلا خول واپس کر دیا تھا۔ پھر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو تم ولیم کو ٹیلی فون کر کے اس سلسلے میں اپنی پوزیشن صاف کر سکتی ہو۔ تم جانتی ہو کہ میں CIA کا باقاعدہ رکن نہ ہوتے ہوئے بھی CIA کے لیے ہی کام کرتا ہوں۔ میری ان باتوں سے اسے خاصی تسلی ہو گئی۔ جریکو، تم اس کو لے کر جاؤ اور کار میں ڈال دو، میں نے جریکو سے کہا، اور وہ شرل کو کندھے پر اٹھا کر فلیٹ سے نکل گیا۔ مسز ہارڈی، میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں کہ اس وقت تم نے میرا کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ میں تمہارے پاس ضرور رکتا، لیکن میرے پاس ایک بھی لمحے کی فرصت نہیں ہے۔ میں نے اپنے منہ سے شرل کی آواز نکالی تو ہارڈی حیرت زدہ ہو کر میرا منہ دیکھنے لگی۔ میرے آواز بدلنے کی خوبی غالباً پہلی بار اس کے نوٹس میں آئی تھی۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور اسے حیرت زدہ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ جریکو کو لے کر میں ویسٹرن ہوٹل آیا۔ شرل کو بیڈ پر لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور منہ پر ٹیپ لگا دی، مبادا کہیں ہوش میں آ کر کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ میں اکیلا بھی نائٹ کلب میں جا سکتا تھا، لیکن جریکو کو میں نے اس لیے ساتھ لیا تھا کہ ہو سکتا تھا مجھے اس کی ضرورت پڑ جائے۔ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ نائٹ کلب سے واپس آتے ہوئے اچانک جریکو نے خاموشی کو توڑا۔ میں تمہارا احسان مند ہوں جریکو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہ بولوں گا۔ تو گویا اب میری ضرورت نہیں ہے، وہ گلوگیر لہجے میں بولا۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ تمہارے ان 2 دنوں کے ساتھ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ مجھے تمہاری معاونت کی اشد ضرورت رہے گی، میں نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ تو پھر اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ جریکو نے کہا۔ اگر تم 1 ہفتہ مزید انتظار کر سکتے ہو تو مجھے بے حد خوشی ہوگی، اور اگر انتظار نہیں کر سکتے تو واپس چلے جاؤ۔ میں 1 ہفتہ بعد تمہیں لندن میں مل لوں گا، میں نے جواباً کہا۔ تم یہاں سے فارغ ہو کر مجھے کب مل سکتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اگلے بدھ کی رات کو، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اگلے بدھ کا انتظار کروں گا۔ کیا تم واپس لندن نہیں جاؤ گے؟ میں نے سوال کیا۔ میں 1 ہفتہ ادھر ہی رہوں گا، ابھی 3-4 دن ہی تو ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے، اگر 10-12 دن رک جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا پروفیسر ناراض نہیں ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ بوجھل سے لہجے میں بولا اور خاموش ہو گیا۔
آج بھی سوچتا ہوں تو مجھے جریکو کی نفسیاتی حالت کا تذکرہ کر کے اپنے اس دن کے رویے پر شرمندگی ہوتی ہے۔ دراصل میں ذہنی طور پر اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اس وقت ڈاکٹر تنویر کی رہائی کے علاوہ کچھ بھی سوچنے کو تیار نہیں تھا۔ کار میں گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ جریکو نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، شاید اپنی گمشدہ بیوی اور بچی کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن میرا ذہن آئندہ آنے والے لمحات کی اشکال تراشنے میں مصروف تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں آئندہ بدھ کی رات کو تمہیں مل لوں گا۔ میں نے خاموشی کو توڑا۔ میری آواز خود مجھے بھی اجنبی محسوس ہوئی تھی۔ جریکو میری بات سن کر کچھ نہ بولا۔ شرل کا کیا کرنا ہے؟ کافی دیر توقف کے بعد جریکو نے پوچھا۔ اس کو ختم کر کے کہیں بھی پھینک دو، اب یہ ہمارے لیے فضول ہے اور اس کی زندگی کسی وقت بھی ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر سکتی ہے۔ نائٹ کلب سے قدرے فاصلے پر ہی میں نے کار کھڑی کی۔ جریکو کو ہدایت کی کہ وہ یہاں پر 10 منٹ تک کھڑا رہے، اگر میں نہ ہوں تو وہ واپس چلا جائے۔ جریکو کو مناسب ہدایات دینے کے بعد خود میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہال کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ بھی میری خوش قسمتی کا ہی ایک حصہ تھا کہ اس وقت ہال بالکل خالی تھا اور کاؤنٹر والا شخص اپنی سیٹ پر بے ہوش پڑا تھا۔ میں آگے بڑھا اور میز پر اوندا ہو کر لیٹ گیا۔ اس حالت میں نیند مجھے خاک آنی تھی۔ میں بس دم سادے پڑا رہا۔ 10 منٹ بعد میں نے سوچا کہ جریکو واپس جا چکا ہوگا۔ میں تقریباً 2.5 گھنٹے تک یوں ہی لیٹا پہلو بدلتا رہا اور پھر اپنے قرب و جوار میں آہٹ سن کر چوکس ہو گیا۔